वक्त तंग आ जाए, घबराना मत, सब कट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तफसीरों और तजदियों के साथ मैं हूं मसूद रजा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। बलोचिस्तान और ख़ासकर कोयटा, जो बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है, आजकल बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आज भी एक वाक़या हुआ, ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस के करीब धमाका। इस अफसोस वाक़े में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक ईरान से ज़ायरीन को लेकर आने वाली मुसाफिर कोच ताफ्तान के रास्ते शाम 6 बजे कोयटा के इलाके हज़ारगंजी पहुंची तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ज़ायरीन से भरी बस तबाह हो गई। बस की हिफाजत के लिए साथ चलने वाली पुलिस मोबाइल भी धमाके का निशाना बनी। अहदी शाहिदीन के मुताबिक अचानक होने वाले इस जोरदार धमाके ने उनके औसान खता कर दिए थे। सीपीओ कोयटा अमीर जुबैर महमूद का कहना है कि धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि बस को किसी गाड़ी के जरिए निशाना बनाया गया हो। ये व्हीकल बॉर्न अटैक था और ये जो है गाड़ी ज़ायरीन की थी जो वापस आ रहे थे ज़ियारतों के बाद, और इसमें हमारी पुलिस की गाड़ी एक इसके साथ थी जिसमें से शहीद होने वालों में पुलिस वाला भी शामिल। इसी मामले पर बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके में 40 से 50 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। यह पहला मौका नहीं कि बलोचिस्तान में मुसाफिरों से भरी बसों और वैन को निशाना बनाया गया हो। इससे कबल 4 अक्टूबर 2011 को कोयटा में ज़ायरीन की बस पर फायरिंग में 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। पिछले साल 23 सितंबर को कोयटा में ही एक वैन पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मस्तोंग में 20 सितंबर 2011 को 26 ज़ायरीन को बस से उतारकर गोलियों से भून दिया गया। पिछले साल ही 21 मार्च को फ्रंटियर वर्क की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला किया गया, 11 मजदूर जाँ बहक, जबकि 14 अगस्त 2010 को कोयटा में मुसाफिर बस पर फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता शब भी सिब्बी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चाय के स्टॉल पर धमाके में एक बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक और 12 से ज़ायद जख्मी हुए थे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम को एक बैग में रखा गया था। धमाके के वक्त रावलपिंडी से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। कोयटा में ज़ायरीन की बस पर हमले की तफसीलात क्या हैं, अब तक क्या खबरें आ चुकी हैं, क्या कुछ मौजूद है वहां पर, बताने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर। नदीम, बताइए कि वाक़े की इब्तिदाई तफ्तीश से अब तक क्या बात सामने आ सकी है? जी मसूद, ये जो वाक़या हुआ है वो कोयटा के नवाई इलाके हज़ारगंजी करीब हुआ है। जब ताफ्तान से आने वाली एक ज़ायरीन की बस जब यहाँ पहुँची, अपने मंजिल के करीब थी कि नामालूम अफराद ने एक गाड़ी में धमाका खेज मवाद रखकर उसको बम से उड़ाया है, जिससे गाड़ी बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो गई। और जो है उसमें जो मुसाफिर थे उनमें 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 30 ज़ायद ज़ख्मी हैं। जो पुलिस हुकाम का जो कहना यह है कि ये जो एक गाड़ी में धमाका खेज मवाद रखा गया था और उसको वहाँ खड़ा किया गया था, जैसे ही बस वहाँ पहुँची है तो ये धमाका कर दिया गया, जिसके नतीजे में जो पुलिस की गाड़ी इसको स्कॉट कर रही थी वो भी मुतासर हुई है, जिसमें एक एहलकार शहीद हुआ है, जबकि इस जो बस में सवार थे मुसाफिर उनमें भी हलाक थे और ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त इनको ज़ख्मियों को जो है कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिबी इमदाद दी जा रही है और जो कोयटा का सिविल अस्पताल है उसमें 13 जो है ज़ख्मी लाए गए थे, जिनमें से कुछ को जो है CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 8 ज़ख्मी जो है अभी कोयटा के सिविल अस्पताल में उनको तिबी इमदाद दी जा रही है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस हुकाम मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रहे हैं और जो मालूम हुआ है कि इसमें 50 किलो तकरीबन धमाका के मवाद। नदीम, ये बताइए कि क्या बाकायदा तौर पर कोई तफ्तीशी टीम बनाई गई है? बाकायदा तौर पर कोई तफ्तीशी टीम बनाई गई है और जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई ऐलान किया गया है? जी, हमेशा हर वाक़े के बाद जो है पुलिस की जानिब से तफ्तीशी टीमें बनाई जाती हैं, एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 टीमें भी बनाई जाती हैं और इसके अलावा कंपल्सेशन का ऐलान भी किया जाता है, लेकिन उसके जो बरक्स हमने देखा है कि ना कोई तफ्तीश आगे बढ़ती है, ना ही कोई मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी होती है। मुआवजा मिलने में भी लोगों को जो है कई साल बीत जाते हैं, उसके बाद उनको मुआवजा मिलता है। तो ये सूरत हाल यहाँ जो है।
بہت شکریہ آپ کا ندیم کوثر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کی کارروائی اس بس پر ہوئی جو ایران سے زائرین کو لے کر آ رہی تھی۔ اس طرح کے واقعات کوئٹہ کی انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں اور پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے ان بسز کو، مگر اس کے باوجود یہ واقعات، اس طرح کے واقعات، بسوں پر حملے، وینس پر حملے، یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکلات اور ممکنہ حکمت عملی کا۔ ویلکم بیک۔ نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو NRO عمل درآمد کیس میں سپریم کورٹ نے 12 جولائی تک جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم کو اب جواب دینا ہوگا، ان کی حکومت سوئس حکام کو خط لکھے گی یا نہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل عرفان قادر سے کہا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کو سوئس حکام کو خط لکھنے سے متعلق پہلے سے موجود عدالتی فیصلے سے آگاہ کریں اور اس ضمن میں وزیر اعظم کے جواب سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے اپنے مختصر حکم نامے میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ اسی مقدمے میں عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ عدالت نے توقع ظاہر کی کہ نئے وزیر اعظم عدالتی حکم پر عمل کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد حکومتی صفوں میں پھر ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم پرویز اشرف نے اٹارنی جنرل عرفان قادر اور وزیر قانون فاروق ایچ نائک سے اس موضوع پر تفصیلی مذاکرات بھی کیے ہیں۔ اگلی سماعت تک پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلیٰ ترین سطح پر یقینی طور پر سوئس حکام کو خط لکھنے کا معاملہ زیر بحث رہے گا اور کئی امور پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ 19 جون کو سپریم کورٹ نے اسپیکر رولنگ کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے میں سید یوسف رضا گیلانی کو عدالت کی برخاستگی تک قید کی سزا سنائی گئی تھی اور چونکہ فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی، اس لیے مجرم قرار دیے جانے کا عمل حتمی ہو چکا ہے۔ اس لیے سید یوسف رضا گیلانی آئین کے آرٹیکل 63(1)G کے تحت 26 اپریل سے پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے نااہل ہو چکے ہیں اور اس میں تمام نتائج شامل ہیں۔ وہ مذکورہ تاریخ سے پاکستان کے وزیر اعظم بھی نہیں رہے اور وزیر اعظم کا آفس اب خالی سمجھا جائے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے صدر زرداری کے سیاسی عہدہ رکھنے کے بارے میں فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواست پر کارروائی مکمل کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ صدر زرداری 5 ستمبر تک پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیں۔ تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور پروفیسر سیاسیات لمس جناب رسول بخش رئیس صاحب۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو 12 جولائی تک جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے اور ساتھ ساتھ صدر زرداری کو بھی 5 ستمبر تک سیاسی عہدہ چھوڑ دینے کے لیے کہہ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ کوئی ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اگر عدالتی فیصلے نہیں تسلیم کرتے تو ظاہر ہے کہ ان کا دوسرا وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اور اگر مانتے ہیں تو وہ حصار جو جمہوریت کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے صدر آصف علی زرداری کی بچاؤ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، وہ حصار پھر ٹوٹ جائے گا۔ اس حصار کو وہ توڑنا نہیں چاہتے، یہ موجود رہے گا، اور حصار کا ایک بنیادی عملی ایک حصہ ہے وہ وزیر اعظم کا کردار ہے۔ تو وزیر اعظم وہی کردار ادا کریں گے جو یوسف رضا گیلانی نے ادا کیا ماضی میں، وہ خط نہیں لکھیں گے۔ اور صدر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے جو کہا گیا ہے کہ وہ بھی سیاسی عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ ممکن ہے کہ شاید وہ اپنا سیاسی عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ ہدایات کے لیے ان کے پاس ہی جائیں گے، اور اگر وہ فارملی کو چیئر پرسن نہیں رہتے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو سب لوگ سمجھیں گے پاکستان کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سمجھیں گے کہ آخر طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کس کے پاس ہے، یا ان کے پاس رہے گی یا ان کے بیٹے کے پاس رہے گی یا دونوں کے پاس رہے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر عہدہ وہ چھوڑ بھی دیں تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ ایک رہنما کی حیثیت سے رہیں گے، انفارملی رہیں گے، اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ مگر سوئس حکام کو خط جانے کے حوالے سے محاذ آرائی کی صورتحال آگے بھی دیکھنے کو ملے گی؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گرداب میں پاکستان پیپلز پارٹی پھنس چکی ہے اور ملک پھنس چکا ہے کہ جس سے نکلنا صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے اتحادی تسلیم کر لیں اور یہ حصار گرا دیں جو صدر آصف علی زرداری کے ارد گرد انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت ذرا دھیمے دھیمے آگے چلے، حکومت کو وقت دے، 6 مہینے آگے گزر جائیں، پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے اور یہ جو معاملات ہیں اگلی حکومت پر چھوڑ دیں. یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنا ہوگا کیا عدالتی فیصلوں میں تیزی آتی ہے یا دھیما پن آتا ہے. اور حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قانونی حکمت عملی بنا سکتی ہے جس سے کہ عدالت جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے یا جلدی میں فیصلہ نہ کرے، تاکہ یہ جو ایک تصادم ہے عدالت اور صدارت کے درمیان یہ ختم ہو. کیونکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی حکومت مفلوج نظر آتے ہیں اور اس سے نکلنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ سیاسی ہے اور وہ سیاسی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے اتحادی اور ساتھ جو پارلیمان کے اندر حزب اختلاف ہے اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ گزشتہ انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ مل بیٹھیں اور سوچیں کہ آخر ہم اس گرداب سے کیسے نکل سکتے ہیں. اور نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ انتخابات کا انعقاد ہے اور اس کے اوپر کوئی حتمی تاریخ مل جل کر طے کی جا سکتی ہے تاکہ پاکستان جمہوریت پر بھی چلے، استحکام بھی ہو اور قانون کی حکمرانی بھی قائم رہے. اور یہ صرف سیاسی سمجھ بوجھ سے، پاکستان کے بارے میں فکر سے اور دانش مندی سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ تو ممکنات کی باتیں ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس موقف پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹی رہتی ہے، محاذ آرائی جاری رہتی ہے، تو اس محاذ آرائی کو آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی کیا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا انہیں نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں یا جو ان کو سیاسی طور پر ایڈوائز کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں کہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تو سیاسی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں عدالت کام نہیں کرنے دے رہی، عدالت ہمیں مفلوج کر رہی ہے، ہمارے لیے کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں، حزب اختلاف نے بھی، عدالت نے بھی، ہم کہاں جائیں. اور دیکھیں ہم نے ایک وزیر اعظم نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے وزیر اعظم کے بارے میں بھی یہی کہیں کہ ہم نے وہ بھی قربان کر دیا ہے، ہم نے عدالت کے فیصلوں کو مانا ہے لیکن عدالت نے ہمیں کوئی مہلت نہیں دی. اور اس وقت جو وکلاء ہیں ان میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے، صحافی ہیں ان میں بھی، دانشوروں میں بھی، اور سول معاشرے میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو عدالت کو ہدف تنقید بنا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس کا وہ ساتھ دے رہا ہے. تو آنے والے مہینوں میں اور دنوں میں میرا خیال یہ ہے جو سیاسی حکمت عملی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ یہی ہوگی کہ دیکھیں ہمیں تو سیاسی طور پر شہید کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. لیکن ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ان کے پاس تقریباً 4.5 سال 5 سال ان کے پاس حکومت رہی ہے اور کارکردگی کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی کہ عوام کو توقع تھی، تو اس صورتحال میں یہ جو شہیدی کارڈ ہے وہ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل سے تمام صورتحال پر بات کی اور جو مشکلات درپیش ہیں حکمران اتحاد کو اور پیپلز پارٹی کو اس کا بھی ذکر کیا. تو ان مشکلات کو اگر سامنے رکھیں تو کتنا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی انتخابات کی طرف پہلے جا سکتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے جا سکتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ دباؤ کی صورت میں تو وہ بالکل کسی صورت میں نہیں مانیں گے کہ کیونکہ ایک سیاسی شکست خوردگی بھی ایک سمبل بن جاتا ہے مزید انتخابی شکست کا. اس سے بچنے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈیں گے یا کم از کم حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو ان کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ مل جل کر بیٹھتے ہیں، کوئی گول میز کانفرنس کرتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں کہ ملک کو کس طرح سے ہم انتخابات کی طرف لے جائیں. کہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں ضروری نہیں ہوتا کہ 5 سال ہی پارلیمان قائم رہے،
اس سے پہلے بھی انتخابات کرانے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت کی ثوابدید پر ہے، یہ حکومت کے ہاتھ میں یہ کارڈ ہے، لیکن وہ اپنے طور پر اس وقت تو اس کارڈ کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کو یقین نہیں کہ یہ پہلے انتخابات کرانے سے ان کو وہ توقعات ان کی پوری ہو سکتی ہیں جو انتخابات سے ان کی وابستہ ہیں، تو وہ زیادہ دیر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، 6 مہینے اور۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انتخابات کے نتائج کا تعلق ہے، اگر آئندہ 6 مہینے بھی وہ اسی طریقے سے کارکردگی دکھاتے رہے تو اس سے مجموعی طور پر ان کی جو سیاسی قابلیت یا صلاحیت یا ان کی ساکھ ہے اس کے اوپر کوئی اتنا مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ تو ملک کے مفاد میں، جمہوریت کے مفاد میں اور سیاست کے مفاد میں ضروری ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور پاکستان کو انتخابات کی طرف لے جائیں، لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا کہ اگر حزب اختلاف چاہتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کر کے حکومت کو مجبور کریں گے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں، اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ بالکل کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور یک طرفہ فیصلے کریں گے، اس سے بھی یہ تو جو تعطل ہے، یہ جمود ہے جو پاکستان کی سیاست میں، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر رسول بخش رئیس، اپنا تجزیہ دے رہے تھے موجودہ صورتحال پر، موجودہ سیاسی صورتحال پر، اور کہنا یہ تھا کہ اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی جب تک تمام سیاسی جماعتیں مل کے نہ بیٹھیں اور کوئی واضح اور مشترکہ لاہ عمل تیار نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ زور زبردستی یا کسی قسم کی محض آرائی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فنڈز کی کمی کا نتیجہ، یونیورسٹیز کے اکیڈمک اسٹاف نے ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے۔